अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने अमन पसंद हैं कायनात के अंदर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई अमन पसंद नहीं हो सकता। और हमारे नबी मुकर्रम शफ़ी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन सलामती को जितना फ़रोग़ दिया है, सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ नहीं बल्कि पूरी दुनियावी तारीख़ के अंदर भी ये मिसाल किसी रहबर और रहनुमा की सीरत से नहीं मिलती। ये बात पल्ले बांध लीजिए। इससे बढ़कर अमन पसंदी और क्या हो सकती है कि इस्लाम, उसके अंदर भी अमन का माना मफ़हूम, ईमान उसके अंदर भी अमन का माना मफ़हूम, और अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल मुमिनु मन अमिनहु नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ मुसलमान की तारीफ़ की, जब मोमिन की शान बयान की, मोमिन का मतलब बयान किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमन और सलामती के साथ मुसलमान और मोमिन की तारीफ़ की। इसी अमन पसंदी की वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल आखिर शर से बचते हुए और मक्का की गलियों को, मक्का के रास्तों को शर से बचाते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने आबाई वतन, जो आबाओ अजदाद का वतन था, और जिस मक्का को आपके जद्दे आला जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माईल ने आबाद किया था, उसको भी छोड़ा। किसकी खातिर? इस अमन और सलामती की खातिर मदीने शरीफ में आ गए। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है जो ज़िमनी तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हर शायर की शायरी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। उस शायर की शायरी हमारे लिए हुज्जत है जिसको शरीयत के उसूलों का पता है। ये नहीं है कि जिसने भी शायरी की है, नातें लिखी हैं, जैसी भी लिखी हैं, हम आंखें बंद करके जनाब उसके पीछे पड़ जाएं। नहीं नहीं, अशार को परखा जाता है दीन इस्लाम की, शरीयत मुहम्मदिया की उसूल पसंदी के ऊपर, उस मेयार के ऊपर। अब शायरी की आड़ में और नातों की आड़ में मदीना शरीफ को इस तरह बयान किया जाता है कि कहीं बिलावास्ता और कहीं बिलवास्ता, कहीं वाज़े कहीं इशारों में मक्का शरीफ की इज़्ज़त और हुर्मत में कमी की जाती है। हमारा ऐसे कबीले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमारे दीन के अंदर ये कोई पसंदीदा सोच है। हम मक्का का भी एहतराम करते हैं और मदीना शरीफ का भी हम एहतराम करते हैं। हम मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत को भी तड़पते हैं और हम मदीना मुनव्वरा की गलियों के दीदार के लिए भी तरसते रहते हैं। हम मक्का के अंदर बैतुल्लाह, अल्लाह के घर पर पड़ने वाली पहली निगाह के भी अल्लाह की बारगाह में मुंतज़िर हैं, और रोज़े अनवर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागाह की ज़ियारत के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बेताब हैं। हमारी मोहब्बत, उल्फत, इश्क, हमारी चाहत, हमारी लगन, हमारी लौ मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ दोनों से जुड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ाहिर मक्का को तो छोड़ा, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर ने कभी भी मक्का को नहीं छोड़ा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो रास्ता जो एक तरह से चौराहा होता है, जहाँ से मदीना शरीफ की तरफ रास्ता निकलता था और पिछली सड़क मक्का वाली सड़क थी, वहाँ खड़े होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुड़कर मक्का को खिताब करते हुए फरमाया कि ए मक्का, अगर मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती तो मैं कभी भी तेरे शहर के अलावा किसी और शहर में अपना घर न बनाता। और ये रिवायत मैंने पढ़ी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने। मदीना शरीफ में आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स मक्का का जिक्र छेड़े बैठा था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा को फरमाया, ए आयशा, इससे कहो ये खामोश हो जाए, ये मक्का के रास्तों का जिक्र करता है, मक्का के फ्रूट सब्जियों का जिक्र करता है, मक्का की वादियों गलियों का जिक्र करता है, गोया ये मेरे दर्द को ताज़ा करता है।
اس کو کہو کہ خاموش ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف میں آنے کے بعد بھی مکہ سے پیار کیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے کہ اے اللہ، جیسے میرے دل میں تیرے مکہ کی محبت ہے، اتنی یا اس سے بھی زیادہ میرے دل میں مدینہ شریف کی بھی محبت ڈال۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ شریف کی مٹی کے لیے بھی، اس کی برکت کے لیے بھی، اس کے پیمانوں کے لیے بھی، اس کی فصلوں کھیتیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی ادب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج سے صدیوں پہلے یہ عقیدہ، یہ ادب ہمارے بزرگان دین نے اپنی اپنی مستند کتابوں کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر، گنبد خضراء کے اندر، آج بھی اس سرزمین کی جو خاک مبارک اور مٹی مبارک رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے ملی ہوئی ہے۔ جسم مبارک سے جتنا حصہ زمین کا لگ رہا ہے، یہ مٹی مکہ کیا، یہ مٹی کعبہ کیا، یہ ہمارے نزدیک عرش سے بھی افضل مٹی ہے، کیونکہ یہ مٹی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے ادب آداب کا حصہ ہے، یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ لیکن جس کو کمپیریٹیو کہتے ہیں نا، تقابل جس کو کہتے ہیں، یہ جو مکہ اور مدینہ کی باتیں ہوتی ہیں کہ جنت کے اندر میرے سے رب نے پوچھا مکہ جانا ہے تو مدینہ جانا ہے، تو میں کہوں گا میں نے تو مدینہ جانا ہے، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یا مجھے جنت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، میں مدینے میں جاؤں گا اس وقت بھی، یہ کم فہمی کی نشانی ہے۔ ایسے لکھنے اور ایسے پڑھنے اور ایسے شوق سے سننے والے کو اپنی دین کی بنیاد کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی ایسا تقابل مکہ اور مدینہ کا نہیں کرنا چاہیے۔ جنت، مدینے والا خود جنت میں ہوگا، اور مدینے والا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ انا اول من دق الباب، آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں خود کھٹکھٹاؤں گا۔ اور یہ روضہ اطہر والی جگہ اور یہ کعبہ شریف والی جگہ، یہ دونوں جگہیں جنت کے اندر رکھ دی جائیں گے۔ تو جب روضہ شریف پہلے سے ہی جنت کے اندر ہے، اور جس ہستی کے ورود مبارک کی وجہ سے، تشریف آوری کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا ہے، ورنہ وہ تو یثرب تھا، طیبہ، طیبہ، یہ سب حضور کی وجہ سے بنا، تو جہاں سرکار ہوں گے پھر وہی جگہ افضل ہو جائے گی نا۔ آج اگر مدینہ کا مقام ہے تو سرکار کی وجہ سے ہے نا۔ تو جب سرکار خود جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو جنت اس لیے اعلیٰ ہوگی کیونکہ وہاں سرکار تشریف فرما ہے۔ تو اس طرح کی جذباتی باتوں میں ہم بعض اوقات اپنے دین کے اصولوں کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہم الحمدللہ مدینہ شریف سے بھی محبت کرتے ہیں، مکہ سے مدینے والا چونکہ محبت کرتا تھا تو ہم الحمدللہ اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا دین چونکہ ملت ابراہیمی کے اصولوں پر ہے، اور مکہ کو آباد کرنے والے جناب حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہے، ہم اس لیے بھی الحمدللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ چھوڑا اور مدینہ شریف میں آئے، مشرکین مکہ، کفار مکہ نے تب بھی تکلیف دینے سے وہ لوگ باز نہ آئے۔ پھر ان کے پاس مدینہ شریف کے یہودی ایسا ایک طبقہ تھا جس سے مل کر وہ سازشوں کو ترتیب دیتے رہے، اور بالآخر نوبت یہاں پہنچی کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مقام بدر پر حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ ہوئی، جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا ہے۔ اور یوم الفرقان کا مطلب یہ ہے الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان نکھیڑا کر دینے والا دن۔ پتہ چل گیا پوری دنیا کو کہ حق کس کے ساتھ ہے اور حق پر کون ہے، باطل پرست کون ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے شروع میں ایک بات کی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی امن پسند نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امن کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ابھی تک یوں سمجھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے میں تشریف فرما ہے، اور مکہ سے کفار لڑنے کے لیے مدینہ شریف سے 80 میل کے فاصلے پر آ چکے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے، ایک ہے قتل
لڑائی، اور ایک ہے فتنہ فساد۔ سمجھدار آدمی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ قتل سے زیادہ خطرناک چیز فتنہ ہے۔ کیوں؟ کہ فتنہ کئی قتلوں کا سبب بن سکتا ہے۔ فتنہ فساد جو ہے، غلط فہمی، سازش، یہ نسل در نسل قتل و غارت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کو قرآن میں کہا گیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ جہاد کا جو موضوع ہے دراصل فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے۔ جہاد کا مطلب کوئی انسانی جانوں کو ختم کرنا نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر بالآخر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ زہر کو پھیلنے سے روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ اب یہ عضو کاٹنا پڑے گا، اب یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اب یہ بازو جدا کرنا پڑے گا، تو کبھی بھی کسی نے ڈاکٹر سے بحث اس بات پر نہیں کی کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بازو کاٹ رہے ہیں، ٹانگ کاٹ رہے ہیں، عضو کاٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے فیصلے کو عقل مندی اور دانش مندی والا فیصلہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ عضو کٹے گا تو زہر پھیلنے سے رکے گا، اگر جان بچانی ہے تو عضو کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے ساروں کو؟ یہی مفہوم اور مضمون ذرا سمجھیے کہ چند فتنہ پرور لوگوں کی جان جائے گی تو دنیا کے اندر امن اور سکون آئے گا، دنیا کی جان بچے گی۔ اس لیے 250 کے قریب یوں سمجھیے کفار مرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے اقدس میں، لیکن اس کے مقابلے میں امن و سلامتی کیسے پہنچی کہ یوں سمجھیے مہینوں کا عورتیں جو سفر کیا کرتے تھیں، خالی ایک عورت بھی مہینوں کا سفر کرتی تھی تو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوتا تھا، مال و جان کی حفاظت لوگوں کے دلوں میں اتنی سرایت کر گئی تھی۔ کس لیے؟ کہ چند فتنہ پرور لوگوں کا خاتمہ جب ہوا تو مکہ اور آس پاس کی ریاستوں کے اندر، عالم عرب کے اندر امن پھیل گیا، وہ زہر پھیلنے سے رک گیا۔ جہاد کو جب بھی سمجھیے اسی مفہوم اور مضمون میں سمجھیے، ورنہ آج جہاد کا موضوع بھی یوں سمجھیں اسلام دشمنوں کے لیے چوٹی کا ایک موضوع ہے کہ نئی نسل کو، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ بڑے ایک اہتمام سے درس دیا جاتا ہے جہاد کے خلاف، جبکہ جہاد کا مفہوم جو شرعی مفہوم ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہستی نے امن کی خاطر اپنا آبائی وطن چھوڑا جس پر آپ لوگوں سے زیادہ ان کا حق تھا تاکہ امن رہے، سلامتی رہے، مکہ کے اندر بے سکونی، بے چینی نہ پھیلے، لیکن پھر بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ باز نہ آئے سازشوں سے اور بالآخر چڑھ دوڑے مدینہ شریف کی ریاست کے اوپر۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جو کلمہ پڑھ کر عہد کیا تھا کہ کلمہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے بلکہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے، تو میرے آقا نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ اب بتاؤ دشمن آ چکا ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب ابو بکر بھی اٹھے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہستیاں اٹھے۔ مہاجرین کی طرف سے انہوں نے نمائندگی پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے کہنے پر کاروبار چھوڑ آئے ہیں، روزگار چھوڑ آئے ہیں، زمینیں چھوڑ آئے ہیں، آباء و اجداد کا وطن چھوڑ آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، بیوی بچے چھوڑ کر آ گئے ہیں آپ ہی کے حکم پر، اب آپ جو حکم فرمائیں گے جان آپ کے حوالے۔ جذبہ دیکھیں اور ایمان کی اصل تشریح، اصل مطلب، ایمان کا اصل مفہوم سمجھیں۔ کلمہ انہوں نے بھی یہی پڑھا، انہی ہستیوں کا پڑھا جو ہم نے پڑھا اور جن ہستیوں کا ہم نے پڑھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے کیونکہ یہ لوگ تو قربانی دے چکے تھے۔ اب جن کے پاس سرکار تشریف لے کر آئے، انصار کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے، تو اس وقت حضرت عبیدہ کھڑے ہوئے انصاریوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اور عرض کرتے ہیں ایانا ترید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہمارا ارادہ کر رہے ہیں، ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر کو بھی آپ نے بٹھا دیا ہے، عمر کو بھی بٹھا دیا ہے، بھئی یہ لوگ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، ہماری رائے اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں
تو پھر ہم صرف اور صرف آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ آپ اشارہ کریں گے، ہم دریاؤں کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے، یہ جانے بغیر کہ دریا کتنے گہرے ہیں۔ ہم صرف اور صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں، یہ جانیں آپ کے سپرد ہیں۔ اور بعض بولے کہ لسنا کا امتی موسیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ کی امت جیسی امت مت سمجھنا کہ جب لڑنے کی باری آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تو بھی لڑتے رہ، رب بھی لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں جنگیں لڑنے والے۔ انصاری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے وفا لوگ تھے اور ان کو شناس نہیں تھی کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی لاج کیسے نبھائی جاتی ہے۔ ہم امت موسیٰ نہیں ہیں، ہم امت محمد ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم صرف آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اور ہوا بھی ایسے، سرکار خوش ہو گئے، کیونکہ اس وقت مسلمان صرف دو گروہ میں ہی تھے، مہاجرین کا گروہ تھا یا انصار کا گروہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ گئے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چونکہ قدرت مکمل طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت شامل حال تھی، جا کر جہاں خیمے لگائے نا، جہاں پڑاؤ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتفاق تھا کہ جتنا بھی صاف ستھرا پانی کے کنویں تھے، میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی جگہ پر ہی تھے، صحابہ کے قبضے میں آ گئے۔ اور کفار کے پاس جدھر انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، ادھر ان کے ہاں کوئی صاف ستھرا خیمہ، اپنا کنواں نہیں تھا، کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ایک ہے انسان کی عمومی حالت اور ایک ہے انسان کی وہ حالت جو حالت جنگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ نارمل حالت ہے، کوئی دشمن، کوئی ایسا معاملہ ماحول نہیں ہے۔ نارمل حالت میں انسان نارمل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے، وہ خرچ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن جب دشمن سامنے آ چکا ہو، مکمل طور پر اسلحہ اس نے تیار کر رکھا ہو، لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، ایک ایسے موقع کے اوپر عام نارمل آدمی بھی اپنی نارمل حالت سے بڑھ کر سوچتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے نا اس امت کے لیے، وہ صرف ان مواقع اور ان حالتوں کا نہیں ہے جو نارمل مواقع اور نارمل حالتیں تھیں۔ حالت جنگ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ میٹھے پانی کے جو کنویں ہیں وہ ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں ہیں، تو سرکار نے اعلان فرما دیا کہ پانی پینے کے لیے جب بھی یہاں پر کفار آئیں تو کوئی نہ ان کے ساتھ لڑے گا نہ ان کو پانی پینے سے روکے گا۔ صف بندی ہے، یوں سمجھیں، آمنے سامنے خیمے لگے ہوئے ہیں، لیکن پانی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ہر انسان کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کو سامنے پانے کے باوجود بھی پانی کے لیے جو دریا دلی کا اظہار فرمایا، یہ اس امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بہرحال غزوہ ہوا اور جواں مردی کا مظاہرہ صحابہ کرام نے کیا، اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ رمضان شریف کے روزے بھی یوں سمجھیے اسی سال فرض ہوئے۔ رمضان شریف کے روزے بھی ہیں، رمضان شریف میں غزوہ بدر بھی ہے۔ روزے رکھ کر لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہوئے ہیں، روزہ بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی غذا ملتی ہے، روحانی غذا اس واقعہ سے۔ یہ میں آج آ رہا تھا، میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو واقعہ سنایا، حالات اتنے ایسے ہو گئے کہ روزانہ ہی یہ کارنامے سامنے نظر آتے ہیں۔ یہ میں آج آ رہا تھا، اسی ریاض آباد روڈ کی بات کر رہا ہوں، آج جمعے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہٹا کٹا انسان ہے، فریشر جوس کی بوتل ایسی سرعام پیتا ہوا جا رہا ہے، موٹر سائیکل بھی چلاتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ایسے ہی ہوتے ہیں مسلمان، جنہیں یہود بھی دیکھ کر، یہودی جنہیں دیکھ کر شرما جاتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کی وہ پہلی جماعت ہے جو رمضان شریف کے اندر میدان بدر میں جان پیش کرنے کے لیے حاضر ہے، اور آج مسلمان وہ ہیں صحت مندی کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ 5% لوگ، 5 سے 10% لوگ ایسے بیمار ہوں گے جن کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔
ورنہ جو گزشتہ خطبے میں نے بات کی تھی نا، یہ 90% وہ لوگ ہیں جو ایمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے وہ، لیکن ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یہ چند گھنٹوں کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ بھی صرف رب کی رضا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے وہ قابل برداشت صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایمان کی اب وہ حالت نہیں رہی۔ بہرحال اللہ رب العزت کی مدد بھی شامل تھی، اور یہ وہ مقام ہے جس میں یوں سمجھیے ساری زندگی کا جو ایک طرز زندگی ہے آپ علیہ السلام کا وہ الگ، اور غزوہ بدر میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں آپ علیہ السلام کا طرز زندگی الگ۔ پورا غزوہ بدر کی تاریخ ایک طرف، اور یقین کیجئے سرکار کی زبان مبارک سے نکلنے والا الفاظ مبارک کا مجموعہ مبارک ایک جملہ ایک طرف۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ رائی والا انداز نہیں اختیار کرنا چاہتا، جے کو اساں سرے کیے چاہتے ہیں نا حجت مان، کہ میں لفظ بولا صحیح، حجت مان جے کو آدھے ہیں نا کہ یار پچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہو، ایڈی ساکو ہو جے جو ساکو خالی نہ مڑے سی۔ اے جڑا ایک مقام آندا ہے نا ساری زندگی دے اندر، سارے تعلقات دے اندر، سارے رشتیاں دے اندر، ساری دوستی یاری دے اندر، یہ جو حج اور مان مقام ناز جسے کہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کا جو دیکھنے میں آیا نا مقام بدر، اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جملے اگر بولے ہیں تو صرف اور صرف آپ علیہ السلام نے بولے ہیں، ورنہ شاید یہ جملے کوئی اور نبی بھی نہ بول سکے۔ وہ جملے کیا تھے کہ اے اللہ، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے، ان سب کو لے کر میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، جتنے تھے سب کو لے کر تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے جان لٹانے کے لیے یہ سب آئے ہوئے۔ اِلَّمْ تَنْصُرْهُ فَلَنْ تُعْبَدَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ الفاظ کی بات کر رہا تھا۔ آج بھی اگر تیری مدد نہ آئی، میں تو ان کو لے کر آ گیا ہوں، اور آج اگر تو نے ہماری مدد نہیں کی تو قیامت تک کے لیے پھر اس روئے زمین پر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی، تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا جملہ یہ مقام ناز تھا جو آپ علیہ السلام نے رب سے ایک تعلق کے اوپر جو ایک ناز تھا نا، محبوبیت کا جو ایک ناز تھا، محبوب ہونے کا جو ایک بھرم تھا نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آج بول دیا۔ اور یہ بولنے کی دیر تھی، پہلے 3000 فرشتوں کی جماعت اتری، اور پھر 5000 فرشتوں کی جماعت اتری، 3000 اترے، پھر 5000 فرشتے اترے، جنہوں نے اصحاب سے مل کر حق اور باطل کے اس جنگ میں سرکار کا ساتھ دیا۔ اور اسی طرف ہی شاعر مشرق علامہ اقبال نے اشارہ کیا اور ہمیں سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی کہ فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں فضائے بدر پیدا کر ہیں، لیکن وہ بدر کی فضا پیدا کرنی ہوگی۔ فرشتے تو آج بھی اتر سکتے ہیں، تیری مدد کو، تیری نصرت کو اللہ آج بھی فرشتے بھیج سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے تو اپنے دل کو ٹٹول کہ کیا تیرے دلوں میں آج فضائے بدر موجود ہے؟ رمضان شریف بھی ہو، بھوک اور پیاس بھی ستا رہی ہو، تازہ تازہ لوگ مسلمان بھی ہوئے ہوں، بیوی بچے کو بھی چھوڑ چکے ہوں، وطن کو بھی چھوڑ چکے ہوں، پتہ بھی ہو کہ جان بھی جا سکتی ہے، پلے بھی کچھ نہیں، ہم 313 وہ 1000، ہمارے پلے کچھ نہیں، ادھر اسلحے، ادھر تلواریں، ادھر تیر، مکمل طور پر بندہ سوچ کر آتا ہے کہ واپس نہیں پلٹنا۔ یہ فضائے بدر کو پیدا کرے تو اگر ایسی فضائے بدر دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے رب کے لیے، تو فرشتوں کا اترنا پھر کوئی مشکل کام نہیں۔ تو غزوہ بدر جسے اللہ نے یوم الفرقان کہا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان خط کھینچنے والا دن تھا، اس سے بہت بڑا سبق ہے کہ جیسے رحم دلی ہمارے اسلام کا اہم عنوان ہے، جرت و بہادری بھی ہمارے اسلام کا اہم عنوان ہے۔ معاف کرنا دشمن کو یہ بھی دین اسلام ہی کی تعلیم ہے، لیکن دشمن اسلام کا فتنہ ختم کرنے کے لیے، جان پیش کرنے کے لیے کسی چٹان سے لڑ جانا بھی، یہ بھی دین اسلام کی نہ صرف تعلیم ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔
اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں آ کر یہ مقام ناز کی جو تشریح کی ہے، یہ دعا جو آپ کو بتائیے مقام بدر میں آ کر مانگی ہے نا، یہی دعا سرکار مدینہ شریف میں گھر میں بیٹھ کر نہیں مانگ سکتے تھے کہ اے اللہ دشمن آیا ہوا ہے مدینہ سے باہر اور تو مدد کر، فرشتوں کو بھیج۔ ہم تو سرکار کی دعا کے لیے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں، قبولیت پہلے سرکار کی دعا کی منتظر ہوتی ہے۔ ہم تو حضور کی دعا کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا ہے نا جناب۔ لیکن میدان بدر میں تشریف لائے، صحابہ کو لے کر آئے، صف بندی ہو چکی ہے، سرکار خود بھی تیاری پکڑ چکے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تاکہ ہمیں سبق سکھایا جائے کہ فقط دعاؤں پر گزارا نہیں ہوتا، دعائیں بھی تب رنگ لاتی ہیں جب جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ اللہ کے لیے پہلے کر کے دکھاؤ، میرے مالک میرے بس میں یہ تھا میں نے کر دیا، اب تیری مدد کا مجھے انتظار ہے۔ یہ ہے اصل تعلیم جو غزوہ بدر سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی رمضان شریف کی 20 تاریخ کو، یہ 17 تاریخ اور سن 8 ہجری 20 تاریخ کو فتح مکہ کا بہت بڑا واقعہ پیش ہے۔ وہ جو میں نے پس منظر آپ کو بتایا ہے کہ مکہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا آبائی گھر تھا، اس کو بھی اگر چھوڑا، جس مجبوری میں چھوڑا، آج وہی مکہ ہے۔ اور کل سرکار چابیاں مانگتے تھے تو وہ لوگ کعبہ کی چابیاں نہیں دیتے تھے، اور آج وہی لوگ چابیاں سرکار کے سامنے لے کر کھڑے ہیں کہ لے لیجیے۔ اور وہ لوگ جو سرکار کے مکہ چھوڑنے کے بعد بھی باز نہیں آئے، سازشیں کرتے رہے، غزوہ بدر بھی اسی وجہ سے پیش آیا، غزوہ احد بھی پیش آیا، غزوہ حنین بھی پیش آیا، یہ مسلسل جنگیں بھی وہ لوگ لڑتے رہے، حالانکہ سرکار مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ آج اگر میرے آقا چاہتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے۔ ان کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، ان کی لائنیں، ان کی صفیں بندھی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک ابرو کا اشارہ بھی فرما دیتے تو خون کی ندیاں بہا دی جاتی، یقین کیجیے، کیونکہ سارے لوگ وہ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے مدینہ کے یہودیوں سے مل کر بدر کے اندر جو آ کر لڑے تھے، جو واقعہ ابھی آپ کو سنا رہا تھا۔ لیکن یہ ایک جرأت و بہادری کا عجیب منظرنامہ تھا جو آپ کو سنایا، اور وہ عفو درگزر کا ایک عجیب منظرنامہ تھا جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، تاکہ امت تک دونوں تصویریں پہنچ جائیں کہ رب کی رضا کے لیے لڑا بھی جاتا ہے، رب کی رضا کے لیے قدرت کے باوجود معاف بھی کیا جاتا ہے۔ ایک کی خاطر دوسرے کو نہ چھوڑا جائے، ہر ایک کا محل الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ جہاں لڑنا ہے رب کی رضا کے لیے وہاں لڑنا ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ علامہ اقبال نے کہا یاروں میں بیٹھا ہے مومن تو ریشم کی طرح نرم و ملائم ہے، اور حق و باطل کے میدان میں اترا ہے تو پھر فولاد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز نہیں۔ دونوں کے مقام الگ الگ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ حنین میں جرأت و بہادری بھی دکھا چکے تھے۔ آج فتح مکہ کا موقع ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، انتقام لینا چاہیں لیں، بدلہ لینا چاہیں، ہم تو معاف بھی کر دیتے ہیں، وہ زبانی کلامی معاف کرتے ہیں، دلوں سے کبھی بہت کم ہوں گے جنہوں نے معاف کیا ہوگا، دل سے معاف کیا ہوگا۔ عمر بھر کہیں نہ کہیں ایسا نشان چھوڑ جاتے ہیں کہ اگلے کو بتاتے ہیں ہاں وہ میں نے رسمی طور پر معاف کیا تھا، میرے دل میں آج بھی وہ زخم باقی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیع و ظرفی دیکھیں، دریا دلی دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو مشورہ دیا اور کہا موقع ہے جاؤ اللہ کے نبی کے سامنے وہ جملہ دہراؤ جو جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف کے بھائیوں نے بولا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا آج خدا نے اسے مصر کا حاکم بنا دیا، ہم نے کیا سوچا رب نے کیا بنا دیا اس کو، ہم نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا رب نے اس کو اتنی شان دے دی۔ تو حضرت یوسف کے بھائی آ کر کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کتنی بڑی بات تھی، 10 مل کر ایک کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، آج وہی 10 اور 11واں مل کر کشکول لے کر آئے ہوئے ہیں، قحط پڑا اور وہ اناج لینے آئے ہوئے ہیں اور یوسف بانٹ رہے ہیں۔ رب کی شان دیکھیں نا، ہماری تدبیریں ہار جاتی ہیں اور رب کی تقدیر جیت جاتی ہے۔
उन्होंने सोचा था कि जिसको आज इतना बेबस करके फेंक रहे हैं, कल को हमने कशकोल इसी के सामने जाकर लेकर खड़े हो जाना है। लेकिन मेरे रब की ये शान थी। तो जब उनको पता चला कि मिस्र का हाकिम और हमें अनाज बांटने वाला कोई और नहीं, वही हमारा भाई है जिसे कुएं में डाला, तो उन सब की ज़बान से निकला लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। ए बिरादर, अल्लाह ने तुझे ये शान दी है और हम सब पर अल्लाह ने तुझे एक मकाम बुलंद दे दिया है। हम इकरार करते हैं कि हमसे गलती हो गई थी और हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। आज समझ आ गई कि अल्लाह ने तुझे कितनी शान दी है। हम एतराफ़ जुर्म करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आगे जवाब दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। अगर ऐसी बात है कि तुमने एतराफ़ कर लिया तो जाओ, आज हम तुमसे इंतकाम नहीं लेंगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई रहम फरमाने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने यही मशवरा दिया, फरमाया आज तुम भी जाओ और सरकार के आगे जाकर एतराफ़ करो। मक्का के फ़तह होने का झंडा तो लहराया जा रहा है, लेकिन जाओ एतराफ़ करो। और उन्होंने आकर एतराफ़ किया, यही जुमला बोला, लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। मंज़र भी अजीब है, कैसे बयान करें, इस कैफियत को कैसे बयान करें। और वो कह रहे हैं ज़बान हाल से कि कल हमने मजबूर किया आपको कि आपने मक्का छोड़ा, ग़ज़वा बदर में आपसे लड़े, ओहद में लड़े, हुनैन में लड़े, आपसे लड़ते रहे, अब तक लड़ते रहे, और आज मक्का का सारा कब्ज़ा ए आमना के लाल आपके हाथ में है। हम भी एतराफ़ जुर्म करते हैं यूसुफ़ के भाइयों की तरह, आप भी हमें माफ़ कर दें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फिर आगे वही जुमला बोला जो उन्होंने बोला, बिल्कुल वही शान जो है ना, और याद ताज़ा हो गई। मेरे आका करीम अलैहि तय्यत व तस्लीम ने फरमाया, हम यूसुफ़ से भी ज़्यादा लायक हैं कि हम रहमदिली का मुज़ाहरा करें। अगर यूसुफ़ ने इस जुमले को सुनकर इंतकाम ना लेने का ऐलान किया, तो मैं मोहम्मद अरबी भी यही ऐलान करता हूँ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैं तुमसे इंतकाम नहीं लूँगा। इंतकाम ना लेना तो दूर की बात रही, जो दुश्मनान थे उनके घरों को अमन गाह बना दिया कि जो इनके घर में दाखिल होगा उस पर कोई हथियार नहीं उठाया जाएगा और उससे कोई बदला भी नहीं लिया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम गज़वात के बाद फ़तेह मक्का के मौके पर अपनी इस आला ज़र्फ़ी का, सखावत का और दरिया दिली का इज़हार फरमाया। ये भी